अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल अब्बासी। आप 92 न्यूज़ पर यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से खुसूसी नशरियात देख रहे हैं। आज 5 फरवरी 2021 है। तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। पाकिस्तान के अवाम 5 फरवरी का दिन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती के तौर पर मनाते हैं और अक़वाम आलम को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो अलमिया, जो इंसानी हुकूक़ की पामाली पिछली 7-8 दहाइयों से कश्मीरियों के साथ कश्मीर में जारी है, कि अक़वाम आलम इस पे कुछ नज़र धरें, इधर भी देखें कि आखिर कश्मीरियों को इंसाफ कब मिलेगा। और आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और शाहिद अमीन साहब ने साबिक़ सफ़ारतकार हैं। तमाम हमारे जो मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 का ख़ात्मा, उसको लेके अब तक 550 दिन गुजर चुके। और लॉकडाउन, वैसे तो कोविड के दौरान दुनिया लॉकडाउन से ज़्यादा वाकिफ़ हुई, लेकिन उससे पहले ही कश्मीर में ये जारी था। और ये जो इंसानी अलमिया है, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की पामाली है। इन द मीन वाइल हमने देखा पावर शिफ्ट भी हो गया, जो वाइट हाउस है उसका मुक़ीम भी बदल गया, लेकिन कश्मीर में जारी बर्बरियत, जुल्म और सितम, ये कम नहीं हो सका। इतनी बेहिसी क्यों, जनरल साहब? जी, बहुत शुक्रिया। बजाय इसके कि मैं उन वजूहात की निशानदेही करूं कि ये बेहिसी क्यों और क्या ये कोई नई बेहिसी है या पुरानी है या दुनिया इतनी ही हिस्स रखती है, मैं चंद एक, अगर आप इजाज़त दें तो, जो तारीखी हक़ाइक़ हैं उनको मैं लिस्ट करना चाहूँगा। उससे फिर हम काफ़ी चीज़ें खुद अख़ज़ कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये तारीख का सबक है कि आप किसी भी खित्ते के लोगों को ज़बरदस्ती ऑक्यूपाइड नहीं रख सकते, महकूम नहीं रख सकते फॉर एवर, ये नामुमकिन है। दूसरी बात ये है कि जब कोई कौम या लोग खड़े हो जाते हैं अपनी हुर्रियत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, तो जल्द या बदेर वो आज़ादी हासिल कर लेते हैं। ये भी तारीख का सबक है। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब जो आज़ादी की तहरीकें हैं या किसी भी किस्म की तहरीकें हैं, वो जब उनका मुकाबला बहुत बड़ी अफवाज के साथ हो सामने, तो जब तक उनको बैरूनी मदद न मिले उनकी कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। खुद उनके लिए बड़ी बड़ी फ़ौजों को काबू में लाना मुश्किल हो जाता है। ये 3 बातें होगी। इसमें एक और जो एक फैलेसी मैं कहूँगा या गलतुल-आम, कि जी तमाम मसाइल बातचीत से हल होते हैं और बातचीत करनी चाहिए, ये एक गलतुल-आम है, ये एक फैलेसी है। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बातचीत ज़रूर होती है, बातचीत की बहुत अफादियत है, लेकिन बातचीत तब होती है जब कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएं, जिसमें एक तो ये है कि या तो एक साइड दूसरी साइड पे मुकम्मल तौर पर हावी हो जाए, और या फिर ये कि ऐसा स्टेलमेंट पैदा हो जाए जिसमें दोनों साइडें ये समझें कि ये तो अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीरी बहन भाइयों को और पाकिस्तान को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, लेकिन भारत को उतनी तकलीफ़ नहीं है। और जो हम तकलीफ़ एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो उनको नहीं पहुंचने वाली। वहाँ से सिर्फ इखलाकी दबाव। जनरल साहब, ये ज़रा इस पे आते हैं, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल डायलॉग या डायलॉग किसी भी किस्म के, उस पर ज़रा हम इन डिटेल बात करेंगे। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, जो स्पेसिफिकली पहले इससे में हम बात करना चाह रहे हैं, ये जो 550 दिन का स्पेल है कंसिस्टेंट लॉकडाउन का, कंसिस्टेंट जो ब्रीच है वहाँ पे कम्युनिकेशन का, डिस्कनेक्ट किया हुआ है दुनिया से, मवासलात के जो ज़राए हैं उनको रोक दिया गया है, इस पे और फिर बबांगे दोहल एक प्रचार भारतीय सरकार की जानिब से, और फिर जो एक अगेन वही क्वेश्चन जहन में आता है कि खामोशी अक़वाम आलम की, ये कहाँ पे कमी कहाँ पे रह गई है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। ये महज इंटरनेट का ब्लॉक नहीं है, ये महज कश्मीरियों को नज़रबंद नहीं किया गया। ये एक ऐसी हरकत हिंदुस्तान की तरफ से की गई है जो तक़सीम हिंद की नफ़ी करती है, जिस असूल के तहत तक़सीम हिंद किया गया। क्योंकि तक़सीम हिंद के असूल के मुताबिक ये कहा गया था कि जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू अक्सरियत के इलाके हिंदुस्तान में जाएंगे, और उसका एक तरीक़ाकार वाज़े किया गया था, बिलखसूस रियासती इदारों के लिए।
ہے جو ریاستی اسٹیٹس تھیں، ان کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ ان کے ایکسیشن ڈاکیومنٹ کے بعد ان کی اسٹیٹ کاؤنسل اس بات کا فیصلہ کرے گی اور اسٹیٹ کاؤنسل کے بعد جو ہے ایک مرجر ڈاکیومنٹ سائن کیا جائے گا. لیکن کشمیر کے معاملے میں جس وقت کشمیر کی اپرائزنگ ہوئی اس کے بعد چاہے آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، یہ ہندوستانی جو مہاراجا تھا اس وقت مہاراجا سنگھ، انہوں نے یقینی طور کے اوپر یہ تاثر ضرور دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن ڈاکیومنٹ سائن کیا. لیکن اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ فیز تھا وہ ان کی اسٹیٹ کاؤنسل سے اس بات کا اعتراف لینا تھا کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اس وقت آدھا حصہ پاکستان کے پاس تھا، آدھا حصہ ہندوستان کے پاس تھا. اس لیے جو ہے اقوام متحدہ نے اس بات کو باور کیا کہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق جب تک کہ کشمیر کی عوام اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ کس طرف جانا چاہیں گے، حق خود ارادیت کے مطابق یہ فیصلہ ان کو دیا جائے گا. یہ ایک پرنسپل تھا، بنیادی پرنسپل تھا جو تقریباً 70 سال تک مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے ایک واضح حقیقت کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا تھا دونوں سائڈ سے. 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے اپنا آرٹیکل 2 اور 3 استعمال کر کے یہ تمام علاقہ جو ہے وہ غاصبانہ طور کے اوپر جس کے اوپر ہندوستانی فوج جو قبضہ کیے بیٹھی تھی اس کو ہندوستان کے اندر ضم کیا. اور نہ صرف ضم کیا، اس کے بعد انہوں نے کشمیریوں کے لیے حق شناخت ختم کیا. اب ان کو صرف ایک چوائس دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو یقینی طور کے اوپر نہ صرف جو ہے کشمیر کے اندر ان کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستانی شہریت اختیار کریں، اور اگر وہ ہندوستانی شہریت اختیار نہیں کرتے تو پھر ان کو جو ہے ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈالا جائے گا. تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے زمینی طور پہ کشمیریوں کے لیے وہ بہت مختلف ہے. اس میں جو وجہ ہے کہ کیا دنیا اس وقت بات کیوں نہیں کر رہی، اس کے اوپر کیوں نہیں کر رہی، کیا وجوہات ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات جو معروضی حقائق ہیں اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا آئیں گے، ڈاکٹر صاحب ان ڈیٹیل بات کریں گے جو امریکہ اور بھارت کے تعلقات ہیں اور جو ریسنٹ پاور شفٹ ہے امریکہ میں اس پہ ذرا بات کریں گے. شاہد امین صاحب سابق سفارتکار بھی رہے ہیں. شاہد صاحب یہ بتا دیں جو 5 اگست 2019 کا بھارت کا ایکشن تھا اور اس کے بعد بھی ڈاکٹر صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں، جنرل صاحب اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ دنیا کی خاموشی میں کوئی بہت زیادہ شور بپا نہیں ہوا. ان رسپانس جو پاکستان نے اب تک کیا ہے سفارتی لحاظ سے، دفتر خارجہ کا جو کام ہے وہ کتنا تسلی بخش ہے؟ دیکھیے، اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو وہ توجہ دی جائے گی جو کہ اس کا حق بنتا ہے، تو اس لحاظ سے تو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. اس میں آپ چاہے وزارت خارجہ کو اس کے لیے ذمہ دار کریں یا نیوز میڈیا کو کریں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اصل حقائق یہ ہیں کہ دنیا میں پالیسیاں جو ہیں اپنے قومی مفاد کی بنیاد پہ بنتی ہیں. اصول یا موریلٹی جو ہے ان کی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن کم از کم وہ سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ ہندوستان کو فائدہ، اس چیز سے ہندوستان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، بڑی مارکیٹ ہے، سیاسی فوجی طاقت ہے. تو دنیا کے زیادہ تر ممالک جس میں ہمارے اسلامی ممالک بھی شامل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا پہ کشمیر کی پالیسی پہ اعتراض کیا گیا یا مخالفت کی گئی یا برا بھلا کہا گیا تو ان کے جو باہمی تعلقات، بائیلیٹرل ریلیشن انڈیا کے ساتھ ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قومی مفاد میں یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کو ناراض کیا جائے. تو ابھی جو ہے کہ امریکہ کی اور انڈیا سے دوستی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کے بیشتر ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کا اثر رسوخ نہیں ہے. لیکن کیا انہوں نے ہندوستان کی مذمت کی ہے؟ مثال کے طور پہ کیا ویتنام نے ہندوستان کی مذمت کی ہے؟ کیا سعودی عرب نے یا جارڈن نے یا نائجیریا نے یا سینیگال نے مخالفت کی ہے؟ تو یہ صرف بات نہیں ہے کہ امریکہ کا اثر رسوخ ہے. یقیناً امریکہ کا اثر رسوخ بعض ممالک پہ ہے لیکن ساری دنیا پہ تو نہیں ہے. تو اصلیت وہی ہے کہ ہندوستان کو اس لیے اس پہ اعتراضات نہیں ہو رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ساری دنیا کو علم ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کی امورالٹی ہے، اللیگلٹی ہے، لیکن قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ممالک ہندوستان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، جو 5 اگست 2019 کا بھارت کا اقدام ہے اس کو لے کے ہمارے خطے میں کوئی بڑی تبدیلی اس طرح تو نہیں آئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم
افغان امریکہ جو پیس ڈائلاگ ہے اس کی بات کریں، اس کو لے کے تو کہیں نہ کہیں تبدیلی آتی ہے، اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، لیکن کشمیر پہ اس طرح اثرات نظر نہیں آتے. تو ایک بریک لیتے ہیں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، اسی پوائنٹ پہ آپ سے رائے جانے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے 92 نیوز کی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک کے سارے سینیریو کی. پاکستان بڑا کی رول رہا ہے، جو افغان پیس ڈائلاگ ہے اس میں پاکستان کی جانب سے پاکستان نے اپنی بھرپور خدمات بھی پیش کی ہیں. اس سارے پروسیس میں آپ سمجھتے ہیں یہ کشمیر کے معاملے پہ یا مسئلہ کشمیر پہ یہ افغان پیس ڈائلاگ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ پاکستان استعمال کر سکتا تھا، یا پاکستان نے کسی حد تک اس کو کیا ہے؟ دیکھیں، کافی ذکر ہوا اور پاکستان میں یہ مطالبہ بھی ہوا کہ پاکستان کو امریکہ سے افغانستان کے معاملے میں تعاون کرنا چاہیے، لیکن اس کے بدلے امریکہ سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں پاکستان سے تعاون کرے اور بھارت کے اوپر دباؤ ڈالے. لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ جو بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں ایک بار کہ دیکھیں، بھارت جو ہے وہ تیسرے فریق کا رول کشمیر کے مسئلے میں نہیں مانتا. تو ٹرمپ نے 2 بار کہا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا. تو بھارت کی تو یہ پالیسی رہی ہے پچھلے 72 سال سے کہ یہ 2 ملکوں کا معاملہ ہے، انڈیا کا اور پاکستان کا بائیلیٹرل ایشو ہے، اور یہی اس کے اوپر بات کریں گے، اس کو حل کریں گے. اس میں کسی تھرڈ پارٹی کا رول نہیں ہے. افغانستان میں آپ دیکھیں کہ بڑی طاقتوں نے حملہ کیا، قبضہ کیا، 2 سپر پاور آئیں، سوویت یونین اور امریکہ، اور پھر کتنے بااثر ملک نیٹو کے رکن ممالک، ان کی فوجیں آئیں. تو ان کی فوجی موجودگی تھی، ان کو خطرہ تھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے امریکہ کے اوپر حملہ ہوا اور باقی لوگوں کی وہاں تربیت ہوئی، تو وہاں پہ دلچسپی زیادہ ہے اور وہ اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. کشمیر کے مسئلے کو وہ اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے. تو اس لیے کوئی پاکستان سے تعاون نہیں کیا گیا. تھوڑے سے ملک ہیں جو پاکستان کے اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں اور وہ بھارت کی ناراضگی مول لینے کو تیار ہیں، اور باقی ملک آپ دیکھیں، چاہے چھوٹا ملک ہے، بڑا ملک ہے، علاقائی طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، وہ ساری بھارت کی جو ہے ایک قسم کی خوشامد کرتی ہیں. اور کبھی اس ایشو کو انہوں نے اس طریقے سے نہیں اٹھایا جس طریقے سے ان کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی بات تو کرتی ہیں، لیکن کشمیریوں کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں کشمیریوں کو یہ مسئلہ زندہ رکھنا ہے، اور انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور پھر پاکستان کی جو اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت ہے وہ بھی جاری رہنی چاہیے. لیکن ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بڑی ہمیں باہر سے بین الاقوامی سپورٹ ملے گی اور اس کے بل بوتے کے اوپر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. جی ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو برادر اسلامی ممالک کا ذکر کیا ہے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے، اس پہ جو جنرل بات بیان کی جاتی ہے، جو اسپیکٹ ہے کہ بھائی بھارت میں اکنامک انٹرسٹ ہے، یعنی وسائل کا معاملہ ہے. کیا واقعی اب یہ سمجھا جائے اور پاکستان بھی برادر اسلامی ممالک کو اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے، یا ہم تو آپ نہیں سمجھتے کہ نظریاتی معاملات میں، عقیدوں کے معاملات میں بہت آگے جا کر بھی اپنے برادر اسلامی ممالک کا ساتھ دیتے ہیں؟ جی دیکھیں، عوام کی لیول پر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ جذباتی ہیں، اور بھی ملک ہیں جن کے عوام جذباتی ہیں. لیکن جب گورنمنٹس کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر جیسے رحیم اللہ صاحب نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے. لوگ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ شاید پاکستان ایسے مواقع پر بعض اوقات جذباتیت کا اظہار بھی کرتا ہے. کوئی بات نہیں، اچھی قوم، ہر قوم کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، تو یہ کوئی ایسی بری خصوصیت نہیں ہے. لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جذبات میں بہہ کر کبھی بھی آپ اپنے انٹرسٹ کو زد نہ پہنچائیں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ دنیا کیوں اس پر توجہ نہیں دیکھے، تو دنیا کا کشمیر کے سلسلے میں صرف ایک ہی کنسرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر اس کی وجہ سے کوئی ایٹمی جنگ چھڑ جائے یا کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے، جو بعد میں خدشہ پیدا ہو جائے کہ
ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک سائڈ بہت اوفینسو ہے جو کہ بھارت ہے اور دوسری سائڈ ڈیفینسو ہے. تو اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جو دنیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک سائڈ جو ہے بہت کام ہے اور بہت تدبر سے کام لے رہی ہے اور اپسیٹ نہیں کرنا چاہتی اس خطے کے امن کو, اس لیے ان کو پریشانی نہیں ہے. اگر پاکستان نے کبھی تھوڑی سی اگریسو اسپرٹ دکھائی, یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, تو دنیا آئے گی اور وہ بھاگی آئے گی کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ آپ دونوں کے, آپ کو پتہ ہے جب یہ مدبیر ہوئی یہ ایئر فورس والی تو دنیا ایک دم اندر کود گئی. تو جب تک آپ اپنا رویہ بھارت کے ہم پلہ نہیں رکھیں گے کہ آپ بھی ایک ایٹمی طاقت ہے, مطلب وہ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے اپنا تمام اثر رسوخ بھی استعمال کر رہے ہیں, اپنا تمام پریشر ڈال رہے ہیں. ہماری کیا آ رہی ہے, کل موشن ادھر کیا کر رہا تھا, یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, کون کروا رہا ہے, یہ آئے دن جو ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں کشمیر کے بارڈر کے اوپر, یہ کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہے ہیں. تو پھر آپ چونکہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ دنیا کو یہ شو کر رہے ہیں کہ جی ہماری طرف سے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا ان کو واقعی فکر نہیں ہے. اگر دنیا کو فکر مند کرنا ہے تو اس بات پہ نہیں ہوگی کہ یہاں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے, دنیا اس بات پہ فکر مند ہوگی کہ کہیں یہ آپس میں بھیڑ نہ جائے, اس کے آپ کو انڈیا انڈیکیشن ہی نہیں دے رہے, تو پھر تو ایسے ہی ہوگا جیسے ہے. جی بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں, جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں بائی لیٹرل ڈائلاگ, تو بہت عجیب سی بات لگتی ہے پاکستان میں اور اچنبے کی بات لگتی ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹ جو ایکٹیویٹی ہے, جو دہلی سے آواز آئی کہ پاکستان کو جو ہے وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا ڈائلاگ کے لیے, اسلام آباد نے کہا کہ بھارت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماحول پیدا کریں. لیکن یہ بائی لیٹرل بیہیویئر جو ہے پاکستان کو, آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا کچھ رویہ اگریسو کر دینا چاہیے اور جیسا رویہ وہ اپنا رہے ہیں پاکستان کو بھی اس طرف جانا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, دو طرفہ جو ہے نا مذاکرات تب تک ممکن نہیں ہوتے جب تک لوگ یہ سمجھ لیں کہ وہ زمینی طور کے اوپر اپنی پالیسیز جو ہے منوا سکتے ہیں آپ سے. اس وقت جو 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے اقدام اٹھائے, اس کے بعد ہندوستان کو جو جس چیز کا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے قانونی طور کے اوپر کیا ہے, وہ جو قانونی رد و بدل کیا ہے وہ بین الاقوامی طور کے اوپر نہ سمجھی گئی ہے اور نہ اس کا جو فل امپیکٹ ہے وہ دیکھا گیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو جنرل صاحب نے بات کی, جب تک آپ اپنی پالیسی کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی عسکری حکمت عملی کو بھی اس کے ساتھ معاون نہیں کریں گے, تب تک ہندوستان کسی صورت جو ہے زمینی طور کے اوپر آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ابھی 3 چیزیں آپ کو چاہیے, یا تو آپ اپنی انفارمیشن کمپین میں یہ وضاحت کریں کہ 5 اگست 2019 کے بعد کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو بین الاقوامی اصول ہیں ان پر دیکھیں کہ آپ کس طرح باقی لوگوں کو جو ہے ایک طرح سے مائل کر سکتے ہیں اس کاز کی طرف اور بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اس میں آپ کی میڈیا جو ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گا, آپ کے لیڈرز کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا, اور پھر واضح طور پہ بتانا بھی ہوگا کہ ہوا کیا ہے, جو ابھی تک آپ بتانے میں میرے خیال سے اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے, کیونکہ حق کی شناخت, حق کی زندگی ان سے لے لیا گیا. دوسری طرف جو ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا جو کشمیر کے اندر کی جو تحریک آزادی ہے, یعنی جو جدوجہد آزادی ہے, اس میں کتنی حد تک جو ہے آن گراؤنڈ وہ ہندوستانی فورسز کو, ہندوستانی پیراملٹری فورسز کو کتنی حد تک ٹارگٹ کر سکی اور کتنی حد تک ہندوستان کی فورسز کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم یہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کتنی حد تک ہندوستان کی طرف سے جو بھی ایگریشن دکھائی جائے گی, چاہے لائن آف کنٹرول پہ دکھاتے ہیں, چاہے انڈیا پاکستان بارڈر پہ دکھاتے ہیں, آپ اس کا جواب کتنی حد تک عسکری طور پہ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ اس میں سنجیدگی دکھائیں گے تو یقینی طور پہ بین الاقوامی سنجیدگی بھی آئے گی. اور رہی بات دوسرے ممالک کے ساتھ, تو دوسرے ممالک کے ساتھ مسئلہ اگر قومی مفادات کا ہے تو آپ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی حد تک آپ ان کے ساتھ کن اصولوں کے اوپر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اٹ از اے گیو اینڈ ٹیک. آپ ان کے لیے کیا چیز دے سکتے ہیں, وہ آپ ان سے آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہ تمام جو نیگوسیشنز ہیں, جو تمام اپنے تحفظات ہیں, ان کو اس طرح جو ہے واضح نہیں کیا, اور اگر کیا بھی ہے تو اس کا ہمیں لمیٹڈ افیکٹ ہوا ہے. آپ نے جب اپنے مومنٹم بلڈ کیا, آپ کے لوگ باہر نکلے, آپ جب UN میں جا کے جب آپ نے اسٹیٹمنٹ دی آپ کے پرائم منسٹر نے, تو دنیا نے آپ کو سنجیدگی سے سنا بھی, لیکن آپ کو اس کے بعد یقینی طور پہ اپنی فورسز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تھا, جو آپ نے نہیں کیا, بلکہ آپ نے انٹرنیشنل پریشر میں آ گئے اور
آپ نے یہ کہا کہ جی آپ نے کشمیر کے اوپر اس سطح پہ اس مومنٹم پہ جس پہ آپ کام کر رہے تھے آپ نے اس میں تھوڑی سی جو ہے ایک طرح سے ون ناچ ڈاؤن جو ہے اپروچ کی. اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ واپس آہستہ آہستہ اس نیریٹو کی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جو اس وقت ہندوستان کی طرف سے جو ہے اس کے اندر اضافہ بھی ہوگا. صرف فرق یہ ہے کہ جو چیز 5 اگست 2019 کو کشمیر میں ہوئی وہی چیز بعد میں آپ کو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں نظر آئی, اور اب وہی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے ہندوستان کی طرف سے آپ کو جو فارمرز ہیں اس میں نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک تعطل ہے جس میں آپ کو اپنا مفروضہ اور اپنے کانسیپٹ کو واضح کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے شاہد امین صاحب, ایک بریک کے بعد آپ سے جانیں گے سینیریو ہے اس پہ ہاؤ ٹو ڈیل ود UN, کیا کرنا ہوگا ہمیں اقوام متحدہ کے ساتھ. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 92 نیوز پہ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے یہ نشریات جاری ہیں. شاہد امین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں چین ہے جو ہمیں حمایت ہماری کر دیتا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر ممبر ممالک ہیں اس میں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کو کیسے ساتھ لایا جائے؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ایک ابھی رائے دی گئی کہ اگر دنیا کو یہ خطرہ ہو کہ 2 نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان کوئی تصادم ہونے والا ہے تب دنیا کی توجہ کشمیر کے مسئلے کی طرف آئے گی. کشمیر میں کافی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے بھی شاید دنیا کی اٹینشن اس مسئلے کی طرف آئے اور پھر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کا نوٹس لینے پہ مجبور ہو جائے گی. گویا ایک تصور یہ ہے. لیکن اس میں میں عرض یہ کروں گا کہ ایک تو فارن پالیسی نیشنل سیکیورٹی کے مسائل پہ فیصلے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ لاجک کے ساتھ کرنے چاہیے, جذبات میں بھڑک کے نہیں کیے جا سکتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کارگل کا واقعہ 1990 کا لے لیجئے. اس کے بعد جس میں آپ نے دیکھا ایک لحاظ سے پاکستان ریز دا سٹیکس, اس کے بعد پریشر کس کے اوپر پڑا؟ انڈیا پہ پریشر پڑا یا پاکستان پہ پریشر پڑا؟ کس کے وزیر اعظم بھاگ کے واشنگٹن گئے تھے کہ جنگ کو روکو؟ تو اس لیے یہ والا سلسلہ کہ انڈیا کے ساتھ سٹیکس کو ریز کیا جائے اس کو سوچ سمجھ کے اس بات کو کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل پریشر ہمارے پہ آئے گا کہ انڈیا پہ آئے گا. جہاں تک جہادی ایکٹیویٹی ہے وہ آپ نے دیکھا 1990s میں ٹرائی کی گئی اور اس کے بعد ہندوستانی کو فائدہ ہوا کیونکہ اس نے کشمیر کی جو سٹرگل جو کہ ایک بنیادی طور پہ وہاں کے عوام کی ایک آزادی کی جد و جہد کی سٹرگل ہے, انڈیا نے اس پہ دھبا لگا دیا کہ یہ سارا تو اسلامک ٹیررزم ہے, اس میں وہ باہر سے پاکستان جو ہے وہ ایک قسم کی وار لڑ رہا ہے. سارا کا سارا الزام پاکستان پہ آیا, اسلامی انتہا پسندی پہ آیا اور کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچا. اور یہ حافظ سعید اور اس ٹائپ کے لوگوں کی ایکٹیویٹی سے ٹھیک ہے. شاہد امین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ذرا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ابھی یہ جو ایک نیریٹو کی بات کر رہے تھے شاہد امین صاحب کہ بھارت یہ پرچار کرتا رہا اور ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف رہا کہ پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ایکٹیویٹیز کو جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن جب حقائق کھلے پھر اس کے بعد بھارت کا جو رویہ سامنے آیا, پھر پلوامہ کے معاملے کے بعد اب جو ریسنٹلی ایک ان کے جو ٹی وی پرسنالٹی ہیں ان کی کنورسیشن بھی سامنے آئی. اب ڈس انفو لیب کا جو بہت بڑے انکشافات تھے, بھارت کس طرح ہر طرح کی جو جنگ ہے وہ پاکستان کے خلاف چھیڑے ہوئے ہے اور پروپیگنڈے کی کوشش کرتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پچھلے 1.5-2 سالوں میں اتنے تو کامیاب ہو گئے ہیں ایٹ لیسٹ اس کو تو کاؤنٹر کر لیا جو بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا؟ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. جی بالکل, لیکن کچھ تو ہم نے کوشش کی. ڈس انفارمیشن جو آپ کا لیب کی بات ہوئی وہ ایک یورپین یونین میں ادارہ ہے, انہوں نے کام کیا, تحقیقات کی, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ غلط جو پروپیگنڈا ہے یا انفارمیشن ہے اس کے ذریعے ان کی حکومتوں کو, سیاسی رہنماؤں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے, بھارت کو ایکسپوز کیا گیا. بھارت کی اپنی بھی غلطیاں ہیں لیکن بھارت نے دیکھیں یہ کتنے عرصے سے یہ سب کچھ کر رہا ہے. ڈس انفارمیشن کمپین وہ کب سے چلا رہا ہے, یہ تشدد اور یہ ظلم وہ کب سے کر رہا ہے کشمیر میں, لیکن ذکر پہلے نہیں ہوا. یعنی بھارت نے اس کو کافی خفیہ رکھا اور اس کو ایکسپوز نہیں کر سکے. ابھی ہمیں ایک موقع ملا ہے تو ہمیں کو مزید ایکسپوز کرنا ہے.
शवाहिद भी मिले जो भारत पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है कुलभूषण यादव के हवाले से या बाकी, तो ये भी हमारे पास अच्छे एविडेंस आ रहे हैं। हमें इन सबको इस्तेमाल करना है क्योंकि ये जो उन्होंने टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म इससे जोड़ दिया है, तो उनका ये ख्याल है कि दुनिया जो है वो अब भारत की हिमायत करेगी, पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जाएगी। ये उसकी पॉलिसी है, ये उसकी टैक्टिक्स है और वो उसको इस्तेमाल कर। लेकिन ये है कि कश्मीरी अवाम ने अपने तौर पर जो उनके बस में था वो किया। उन्होंने बिल्कुल तहरीक किए, सियासी तौर पर मसलों को उन्होंने उठाया, हुए इंतखाबात में धांधलियाँ हुई और वहाँ की स्पेशल कवानीन बनाए गए, उनका गलत इस्तेमाल हुआ अवाम के ख़िलाफ़। तो फिर उन्होंने हथियार भी उठाए और देखें यहाँ जब उठाए तो उसका फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये कि कम अज़ कम मज़ीद ये दुनिया के सामने आया, इसके ख़तरात जो हैं वो भी सामने आए। ये हुआ भारत ने मज़ीद इससे मौके से फ़ायदा उठाया और कहा कि ये दहशत गर्द हैं जो पाकिस्तान से आते हैं जी। किस तरीके से। तो हमें मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात सोच कर पॉलिसियाँ बनानी है। हमें शवाहिद जमा करके दुनिया के सामने लेकर आना है। और ठीक है, हम हमारा मुल्क छोटा है, भारत में उसका असर ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास एक उसूली मौक़िफ़ है। 11 करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की। जी बिल्कुल ठीक है। ये रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये मुतनाज़ इशू है, अक़वाम मुत्तहिदा के पास है, उनकी सिक्योरिटी काउंसिल में है, उनके चार्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको इन करारदादों को एक्सेप्ट किया है। फिर भारत कहता है बायलैटरल। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपसे। जो भारत के अंदर इस वक्त चल रहा है, जो दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है, किसान निकले हुए हैं, ट्रैक्टर ले के निकले हुए हैं, एक वेव तो अब भारत में उठ चुकी है जो आरएसएस कह लें या मोदी की जो नज़रियाती अप्रोच है उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, तो ये जो वेव है इसका कोई फ़ायदा हमें हो सकता है कश्मीर के मामले में? देखिए, यकीनी तौर के ऊपर हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से बयानिया आया है कि दहशत गर्दी और इन तमाम चीज़ों का, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1947 से 1971 तक तो आपने कश्मीर पे बड़ी वाज़ेह दो टोक बात की। आपने तहरीक उनकी आज़ादी को, जो अक़वाम मुत्तहिदा के असूल है आर्टिकल 1 के तहत, जहाँ ये कहा गया कि जो लोग हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ते हैं उनको सियासी, अस्करी और माशी तरह की न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरान ममालिक उनकी जो है मदद करें, लेकिन उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा भी पाबंद है उन तमाम रेजोल्यूशंस के बाद कि वो अवामी अदालत इंसाफ के ज़रिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ये चीज़ें जो है दोनों ममालिक को पाबंद कर सकता है अपने फ़ैसलों से। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जो चीज़ पहले कश्मीर में हो रही थी उसको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और मसला कश्मीर के तौर पर देखा जा रहा था, और ये हर तरफ से ये आपको एक तासुर मिलता था बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक चीज़ है जो शायद अभी तक अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। लेकिन जो चीज़ आपको इस वक्त किसानों के सामने नज़र आ रही है, उससे ये बात वाज़ेह हुई है कि ये एक हिंदुस्तान की जो रियासत है उसके अंदर एक तब्दीली आ रही है, और उस रियासती तब्दीली की वजह से तमाम माइनॉरिटीज़, तमाम लोग जो इस वक्त अक्सरियत में नहीं है हिंदुस्तान में, उनके पास सियासी, अस्करी या किसी भी किस्म के जो कानूनी हक़ाइक़ हैं वो उनसे ले लिए जाएंगे बतौर हिंदुस्तानी शहरी। और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि उनकी जान, माल और दीन, किसी भी चीज़ को किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। और उसके बाद एक स्टेप आगे ये कहा है उन्होंने कि इन तमाम लोगों को वो डिटेंशन सेंटर्स में डालेंगे। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ना सिर्फ सिख स्ट्रगल की वजह से जो है ये बात आप दुनिया के उन तमाम कोनों तक पहुंचा सकते हैं कि दर हकीकत हिंदुस्तान की रियासत क्या कर रही है, और दर हकीकत किस तरह ये जो कहानी कश्मीर में शुरू की गई वो बाद में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में देखी गई, उसके बाद फिर पंजाब के किसानों के ख़िलाफ़ देखी गई। वो उसी सोच का तसलसल है, और इसको आप ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसकी वजह से बड़ी हद तक आप दुनिया तक जो अंदरूनी खलफशार
کار ہندوستان کے اندر ہے اور جس طرح ان لوگوں سے یہ حقوق لیے گئے ہیں اور جس طرح جو ہے آپ لوگوں کو پش کر رہے ہیں کہ وہ تحریک آزادی جو ہے ایک مسلح ہو کر کریں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے حق میں جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مفروضے اور اپنی یہ تمام چیزیں واضح طور پہ کرنی ہوگی. ہم ہمیشہ دشمن کا بیانیہ پہلے اڈاپٹ کرتے ہیں بنسبت یہ کہ آپ حقائق کی بنیاد کے اوپر اپنے بیانیے کو دنیا کے سامنے پیش کریں. جی اچھا جنرل صاحب، اب آپ ذرا یہ بتائیں بطور آرمی پریکٹیشنر کہ جب آپ کے دارالحکومت میں جس طرح دلی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں اور کسان جو ہیں وہ ٹریکٹرز کے ساتھ اور ایک طرح سے مکمل طور پہ انہوں نے آماجگاہ بنائے رکھا، تو اس وقت وہ لوگ جن کے کاندھوں پہ ملک کا دفاع ہوتا ہے ان پہ کیا چل رہی ہوتی ہے؟ اور یہ جو بھارت کے جرنیل جس طرح کے آف اینڈ آن بیان بھی دیتے رہتے تھے، جب سے یہ کسان وہاں پہنچے کوئی بیان بھی ایسا سامنے نہیں آیا، تو اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور کنڈیشن اس وقت کیا ہوگی وہاں کے جرنیلوں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ہم پڑھتے بھی ہیں اور معلوم بھی ہے کہ جو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے وہ صرف کائنیٹکس میں نہیں ہے. جب ملک کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی انٹرنل سولیڈیرٹی، جس کا مطلب پولیٹیکل آپ کی جو پروگریس ہے، آپ کی اکنامک پروگریس جو ہے، اور آپ کی ڈپلومیسی ہے، اور یہ ساری، اور سب سے بڑھ کر ویلفیئر آف دی پیپل. جب تک یہ چیزیں نہ ہو کوئی ملک سیکیور نہیں ہوتا. یہ بات جرنیل سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بہت پریشان ہوں گے اس وقت، جیسے کہ ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہونی چاہیے جو کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے. تو یہ تو پریشانی ہمیشہ ہوتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب بات آتی ہے تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر فزیکل ڈومین میں آ جاتی ہے جب آپ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اور اکنامک ڈومین میں قابو نہیں پا سکتے. میں جو بات کرنا چاہوں گا، بڑی اچھی بات کی ایمبیسڈر امین صاحب نے کہ یہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جس کے ہاتھ میں جو آلہ ہو وہ سمجھتا ہے کہ یہی مسائل کا حل ہے. ڈپلومیٹس اگر یہ سمجھیں کہ صرف ڈپلومیسی سے مسئلہ کشمیر کا حل ہو جائے گا تو وہ درست نہیں ہے. فوجی اگر یہ سمجھیں کہ جنگ سے حل ہو جائے گا تو وہ درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹک، لا فیئر، پولیٹیکل، ملٹری سب کو ایک مربوط پلان کے مطابق چلانا ہوگا. یہ آپ سچویشن کی بات کریں، آج ہندوستان کی سچویشن دیکھیں، آپ سائیکولوجیکل سچویشن دیکھیں، فزیکل سچویشن دیکھیں. چین سے مار کھائی، پاکستان سے مار کھائی، حریت پسند ان کے قابو میں نہیں ہے، اندر جو ان کے ہو رہا ہے وہ خلفشار آپ کے سامنے ہے. اب اگر کوئی بھی دشمن ہو تو وہ اگر ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی مرضی ہے، یا تو یہ ہونا کہ انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا ہو، جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں اور یہ جو جن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، میں دہرانا نہیں چاہتا. تو ہم کیا اتنے اچھے بچے بن گئے ہیں کہ جی وہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور وہ کرتے رہے. اور جو یہ لاجک ہے نا کہ جی فلانی چیز اتنی دفعہ ناکام ہو گئی تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ڈپلومیسی نے 70 سال میں کامیابی حاصل کر لی؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جیسے ڈپلومیسی ایک لگاتار عمل ہے، اسی طریقے سے پالیٹکس، لا فیئر، ملٹری پریشرز، یہ سارے لگاتار عمل ہیں. یہ اکٹھے اپلائی کیے جاتے ہیں یا باری باری اپلائی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مربوط طریقے سے اپلائی ہوتے ہیں. جنرل صاحب آپ نیکسٹ آور بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، شاید امین صاحب بریفلی ذرا کمنٹ کیجئے گا اس پہ جنرل صاحب کے ویوز پہ. آخری بات کہ ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ سے مزید بھی جانیں گے، شاید صاحب بریفلی کمنٹ کیجئے گا جنرل صاحب کے ویوز پہ. جی دیکھیے صحیح ہے کہ بعض حالات میں کئی چیزیں مل کے اگر کی جائیں تو پھر زیادہ مثبت نتائج نکلتے ہیں. اصل میں یہ کیس بائی کیس چیز ہے. ہم نے ہندوستان پاکستان نے خود ہم نے پاکستان حاصل کیا، کوئی ہمیں فوجی مدد مل رہی تھی، کوئی ہمیں بیرونی مدد مل رہی تھی. ساؤتھ افریقہ میں وائٹ نظام ختم ہوا، کیا ان کو کوئی فوجی مدد آئی تھی؟ تو بعض اوقات جو ہے اس کے بغیر بھی کامیابی ہوتی ہے. ساتھ میں دوسری مثالیں ہیں ویتنام کی، جہاں پہ ان کو فوجی اور دیگر امداد مل رہی تھی، یا الجیریا کی تھی جہاں پہ ان کو امداد مل رہی تھی. تو بعض ممالک کے کیسز میں یقیناً یہ بات ہے جو جنرل صاحب نے کہی ہے صحیح ہے کہ اس میں فوجی فیکٹر بھی اور ڈپلومیٹک فیکٹر سب بھی ہے. انڈیا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر طاقتیں ہیں، بہت ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. یہ معاملہ جو ہے بگڑ کے ہمارے کنٹرول سے باہر جا سکتا ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ود گریٹ کیئر. لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ پریشر بڑھایا جا سکتا ہے، جس میں چاہے کشمیر کے علاوہ پنجاب کے اندر پریشر بڑھایا جا سکتا ہے. انڈیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایک قسم کی ریسٹلیسنس ہے، ان کی کسی نہ کسی قسم کی امداد کر کے انڈیا کو تکلیف دی جا سکتی ہے. جیسے وہ ہمیں بلوچستان میں تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہم انڈیا میں بھی اس قبیل کی حرکت کر سکتے ہیں. لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، حالات کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد امین صاحب آپ کا، رحیم اللہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ کا.
جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے بریک کے بعد بھی. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے